अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ मारूफ खान आप लोगों के साथ, और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों को देती चलूँ। नदीम अंजुम अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फेथ स्कूल, एंड इसके अलावा आप डायरेक्टर हैं दार अरकम अटक कैंपस के, और इसके अलावा आप प्रेसिडेंट भी हैं अल खिदमत फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट अटक के। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर जो है वो किन मसाइल से दो चार है और उसके क्या सोल्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ओके सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो करंट सिचुएशन है इसमें जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, उससे कितना डिस्टर्ब हुआ है, उस क्या मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो खैर अब चूँकि एक पिछले 2-3 माह से कोरोना का डिज़ास्टर चल रहा है, नए चैलेंजेस जो है वो सामने आए। उसमें ज़ाहिर है एक तो ये था कि इम्तिहान के दिनों में, इब्तदाई दिनों में फौरन जो है वो लॉकडाउन हो गया। कुछ बच्चे इम्तिहान दे रहे थे, हुकूमत को इस मौके पे फौरन जो है वो रिएक्ट करके तो उन्होंने ये किया कि स्कूल बंद कर दिए। तो किसी भी लिहाज से फिर ये चैलेंज हमारे ये हो गया कि हम किस तरह से हम अपनी एजुकेशन की जो एक्टिविटीज हैं, सरगर्मियां हैं, उनको किसी तरह मैनेज कर सकें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला था। सर, ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से आप सेटिस्फाई हैं कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन ठीक है? क्योंकि जहां हम देखते हैं कि आउट ऑफ कंट्री तो 5G और 6G उन चीजों पर काम हो रहा है, लेकिन स्टिल जहां हम हैं वहां पे HE आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ मैं पिछले दिनों खुद मुझे इस एक्सपीरियंस से 2-4 होना पड़ा। मैं कश्मीर गया हुआ था अपने उधर, वहाँ पे कोई चीज जो है मैं नहीं कर पा रहा था। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी उनको भी यही था कि वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये चीजें जो हैं उनका ये मुश्किलात जो हैं उनका सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ा है। बिल्कुल सही है। और सर, ये जो सिचुएशन आई उसमें हमने ये भी देखा कि हर बंदे के हालात जो है वो डाउन हो गए। तो एक हमने ये चीज भी सुनी कि लोग ये कहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो मतलब लूट रहा है। मतलब क्या आप समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सही है? कि जो माफिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है लूटने का और माफिया का लफ्ज, अब आप देखें ये शुगर मिल तो है नहीं कि आप जो है ना कोई सैकड़ों में होंगी या 200-400, ये लाखों में इदारे हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख के लगभग प्राइवेट इदारे हैं, उसमें फीस स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ है, और फिर 20 लाख के लगभग लोग इनके अंदर जो है वो जॉब करते हैं, उनका रोजगार है। अब ये माफिया कैसे हो सकता है? बिल्कुल। मैं आपको कहता हूँ, मैं मेरा स्कूल है, अगर इसको आप माफिया कहें, मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, आप उनसे मिल सकती हैं। मैं इन्हीं बच्चों को अगर एजुकेशन दिलवाऊं, यही है जो मेरा स्कूल खत्म हो जाए, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा, मसला नहीं है। कोई और तरीके ज़ाहिर बंदा कर लेता है, लेकिन ये एजुकेशन दिलवाने के लिए मुझे इनको ये 3000 में ये एजुकेशन नहीं मिलेगी जो मैं अभी अपने स्कूल में इनको इदारे के। अच्छा सर, बात हम कर रहे थे ट्रेनिंग की, तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो अचानक से स्कूल्स ने शिफ्ट किया ऑनलाइन सिस्टम पे, तो क्या टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, क्या ये सारी चीजें जो है टीचर्स साथ लेके चल रही हैं, उनको ट्रेन किया गया? तो शुरू में 1-2 दिन तो हमारा ये मसला चला, उसके बाद फिर हमने ज़ाहिर है कुछ स्टडीज में कुछ उसूल होते हैं, हमने वो पूरा फॉर्मेट जो है वो डिजाइन किए, और टीचर्स का हमें पता था कि कौन कौन सी टीचर्स जो ज़्यादा है, तो फिर वो एकदम से चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि जब ये सारा काम हुआ तो गवर्नमेंट ने जब इसको एड्रेस किया इस इशू को, तो उसने मैनेज ठीक तरह से नहीं किया। मसलन अगर फर्ज करें कि वही टीचर 2-4 मुझे अलाउ कि वो स्कूल में आ सकती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो करवा सकता हूँ। SOPs फॉलो करते हुए उनको ट्रेन किया जा सकता है। जी बिल्कुल। आप जो है ना मतलब अभी बड़ी हैरान होंगी ये सुन के कि ये सारा काम घर से बैठ के टीचर करती थी। वो कोऑर्डिनेटर के पास आता था, कोऑर्डिनेटर फिर वो प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से वो उसको चेक करके
تو کتنا بڑا ایکٹک تھا یہ ہو رہی تھی چیزیں. بالکل صحیح. اور یہاں پہ آپ کو, آپ کے اسٹاف کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, آپ کے کوآرڈینیٹرس کو, کہ آپ لوگ اتنے ایفرٹس کر رہے ہیں اور بچوں کا جو ایک لاس ہونا تھا آپ نے اس لاس سے ان بچوں کو بچا لیا. لیکن ایک کوشچن سر یہاں پہ یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ پرائیویٹ اسکولس کو ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اتنے کوآپریٹیو نہیں ہوتے, کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, یا جو پڑھے لکھے زیادہ ہیں شاید وہ اپنی روٹین کی وجہ سے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. لیکن اب کیا چیز ہو رہی ہے کہ آن لائن کلاسز کی وجہ سے ٹوٹلی پیرنٹس کو ہی وہ چیزیں کور کرانا پڑتی ہیں. تو کیا پیرنٹس اب کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اس لاس سے بچایا جائے گا, بچے سلیبس کور کر کے آئیں گے؟ دیکھیے, ایک تو ظاہر ہے ایک پریشر ہوتا ہے کام کا, اور نئی سچویشن ہوتی ہے, اس میں اڈاپٹ کرنا ہر ایک کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ 80 to 90% جو ہے وہ پیرنٹس کوآپریٹیو ہوتے ہیں. 10% جو پیرنٹس ہیں وہ نان کوآپریٹیو میں ان کو کہہ سکتا ہوں. اور نیکسٹ کوشچن سر یہ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ پیرنٹس سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تاکہ جو دیکھنے والے ہیں, جو پیرنٹس دیکھیں گے, ان تک بھی آپ کا یہ میسیجز. ایک تو یہ ہے کہ جو ہے اس مشکل سچویشن ہے, ظاہر اسٹریس ہے, تو ہر بندہ جب سوچتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کی بنیاد پہ سوچتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا, مطلب براڈر اسپیکٹ جو ہوتا ہے اس میں چیزوں کو نہیں سوچتا. تو میں یہ ان سے ایک تو یہ توقع رکھتا ہوں کہ الحمدللہ انشاءاللہ یہ جو ہے جو مشکل حالات ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. انہوں نے ساری زندگی نہیں رہنا. ایک تو بچوں کو گھر میں جو اس مشکل سچویشن میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے وہ بھی کوچنگ کریں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے. کل اسکول کھل جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ اسکول میں رہیں, اور یہ چیز جو ہے وہ ان کو سکھائیں. مطلب فرض کریں کہ ہینڈ واش ہے, واش روم کا استعمال ہے, کس طرح سے آپ صفائی ستھرائی کا وہ کریں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بچوں کو, لیکن انہیں ڈرائیں نہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہ, اگر آپ ایسا کریں گے تو بچے کی شخصیت میں یہ دیکھیے اس کے اثرات ایک دم سے ختم نہیں ہوتے. زلزلہ ہوا, آج تک میں وہاں کشمیر میں موجود تھا, کبھی کبھی وہ مجھے یاد آتا ہے تو مجھے سمجھ, میں فوراً نا ایک دم سے اس دنیا میں چلا جاتا ہوں. تو اس کو نکالنے کی, یہ اس کو زیادہ سوار نہیں کرنا, انسانوں کے اوپر یہ چیزیں آئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اسکولوں کے ساتھ تعاون کریں گے. یہ اسکول ان کے ہیں, بالکل. یہ اس دن پتہ چلے گا اس مافیا کا, یہ جو جس دن یہ اسکول نہیں ہوں گے, یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. مثلاً میں یہ بات یہاں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میرے اسکول میں جو بچہ پڑھتا ہے, اگر اس کو جو اس میں یہ فیس میں دوبارہ یہ اگر نہ ہو تو نہیں ملے گی. میں سروائیو کر لوں گا, میں 2-4 لاکھ روپیہ بالکل, میں کوئی ذہن سے پیدل نہیں ہوں. الحمدللہ میں مینیج کر لیتا ہوں, صلاحیت ہے, کنونس کر لیتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں دیانتداری سے کام کرنا اللہ نے میرے اندر رکھا ہے. میں اگر وہ یہ پراپرٹی کا کام بھی کروں گا نا تو وہ بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ, اور وہ بندہ کما لے گا. لیکن یہ ایجوکیشن کا کام ان سارے کاموں سے افضل بہترین سمجھ کے ہم نے شروع کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے اوپر امپیکٹ ڈالتے ہیں, قرآن و سنت سے ان سے جوڑتے ہیں. آپ ہمارے ماحول سے واقف ہیں, نظریہ پاکستان کے ساتھ ان کو جوڑتے ہیں. ان کے اندر کچھ چیزیں ہم, ظاہر ہے بہت ساری ویکنیسز ہوتی ہیں, ہم تو ان کو بزنس کرنا بھی, میرے اسکیڈول میں تھا کہ میں کاروبار اور بینک بنانا بچوں کو سکھاؤں گا. یعنی میں اس دفعہ پلاننگ کر کے ایک بینک کس طرح آپریٹ کرتا ہے, ہاں میں نے یہ پورا ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ میں اپنے بچوں کو ایک ایکٹیویٹی کرواؤں گا, ان کو بزنس کرنا, کرنسی بنانا, کرنسی چلانا کریں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے. ڈیفینیٹلی میں تو آپ پریزنٹیشن میں آتے تھے ہمارے, میں کس طرح سے ان کو ماڈل بنانا. یہ کوئی ایسی وہاں ایجوکیشن ہم نے نہیں روکی کہ یہ, اور الحمدللہ ان بچوں کو اگر آپ کسی جگہ کمپیٹ کروائیں گے نا, بہت سارے بچوں کو وہ نظر آئے گا کہ اسکول میں جاتے ہیں سر, ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہماری ذمہ داری, ہماری ضرورت ہے. مثلا میں تو پاکستان سے باہر فرض کریں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو شاید نہیں پڑھا سکتے, اور اگر میں پڑھا سکتا تو ایجوکیشن اتنی اہم چیز ہے, یہ کسی پلازے سے, کسی روڈ سے, کسی اس کی اہمیت کا ہی کسی کو اندازہ نہیں ہے. ویسے تو بات کرنا بڑا آسان ہے, کسی کو ڈیمیج کرنا ایک ہی لفظ میں غیر ذمہ داری سے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے بندے کو حق پرست, حق شناس ہونا چاہیے. وہ بات کرنی چاہیے کہ اس کا اتنا, وہ عام لوگوں کی طرح ریئیکٹ نہیں کرتا کہ اخبار کو دیکھ کے یا کسی جگہ, نہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ اگر میں یہ میرے وسائل ہوں تو, اور میری خواہش بھی ہے, میں آکسفورڈ ہارورڈ میں بچوں کو پڑھا کے لاؤں, اس لیے کہ ان سے یہ پلازم سے, یہ زمینوں کے ٹکڑوں سے, یہ بہت اہم چیز ہے ایجوکیشن.
ٹھیک ہے, اور اسی میں ہم پیچھے ہیں. تو ہمیں اپنا بینک چلانے کے لیے جناب دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا مل جائے. حکومت نہیں چلتی جب تک ہم باہر سے کوئی ٹرین بندہ جو ہے اداروں سے IMF سے اٹھا کے نہ لائیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا, یہ اکانومی نا مثلاً فرض کریں, یہ میں آپ کے نالج کے لیے نا ایک, اور پیرنٹس کے لیے بھی, مطلب ایک ریڑھی والا ہے, اس کا کوئی بتائے نا مجھے کہ جائز پرافٹ نا, جائز پرافٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بیچارے کی وہ ریڑھی بھی بچ جائے, بالکل کل مشکل حالات میں اس کے پاس کچھ ہو بھی, جائز پرافٹ اس کو کہتے ہیں. آپ انگلینڈ میں جائیں گے نا تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ جو ہے وہ کتنا % پرافٹ جو ہے وہ آپ اس اکانومی میں دیتے ہیں کمانے کے لیے لوگوں کو, تو وہ آپ کو فگر میں بتائیں گے کہ وہ 20%, 10%, 15%, کچھ اتنا پرافٹ جو ہے وہ متواتر سے سالوں سے لوگ کما رہے ہیں. اسی کے اندر سے پھر آپ ملازم کو دیتے ہیں, اسی کے اندر سے آپ سیو کرتے ہیں, اسی کے اندر سے ری انویسٹ کرتے ہیں, تو پھر وہ سائیکل چلتا ہے. یہ ہوتی ہے اکانومی. انفارچونیٹ ہمارے ہاں بہت پڑھے لکھے لوگ, ان کے پاس ڈگریاں ضرور ہیں, وہ مطلب وہ باہر سے پڑھ کے آ جاتے ہیں, لیکن یہ اکانومی کو نہیں سمجھتے. تو آپ یہاں ریڑھی والے کے اوپر نا وہ 50 پیسے کمانے ہیں, وہ 50 پیسوں میں بیچارہ جو ہے نا وہ بعد میں دوسرے دن اگر ایک ہی پیٹی خراب ہوئی تو وہ بیچارہ پار ہو جائے گا. تو ایک لیول جو ہے, یہ میں نہیں کہتا کہ لوگوں کو جو ہے, ہاں اس میں لوگوں کو اشارہ ہونا پڑتا ہے. جو پرائسز کو کنٹرول گورنمنٹ سے زیادہ لوگ کرتے ہیں, وہ نہیں خریدتے, چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ جو ہے آپ 2 دن سپلائی کو معطل کریں تو یہ پرائسز تو لوگوں کو مطلب کچھ چیزیں تو رکھ ہی نہیں سکتے لوگ, وہ پھر ان کو ایک چیز, تو اس لیے ایک ظاہر ہے حکومت کا بھی ہوتا ہے لیکن لوگوں کو بھی, جس کو پروڈنٹ کسٹمر کہتے ہیں, وہ ڈیسیشن میکنگ میں خریداری کے اس کو کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں. تو باقی تو یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہمارے فیصلے کرے وہ بیرونی دنیا میں بھی دیکھے یار وہاں لوگ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. کیا انگلینڈ میں جس کو ہم ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں, انہوں نے تو چھوٹے لوگوں کو خود سے پیسے دے دیے ہیں کہ آپ یہ پیسے پکڑیں اور کام چلائیں, ٹھیک ہے, جن کو جو چھوٹے ملازم ہیں. اس لیے کہ اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ہمارے یہاں کا المیہ یہ ہے کہ جس طرح جب تک چولہا چل رہا ہو تو سارے دوست آپ کے ہوتے ہیں, گھر والے اور دوست احباب, اسی طرح حکومت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے جب آپ, لیکن جب آپ مشکل میں چلے جائیں تو حکومت بھی چھوڑ دیتی ہے, ان کو کوئی نہیں بلکہ اور اوپر سے جو ہے کوئی نئی چیزیں کر کے. تو اس کا تو بہرحال یہاں نہیں تو کہیں آخرت میں اس طرح کی جو بونگیاں مارتے ہیں اس کا تو کہیں نہ کہیں حساب دینا پڑے گا ہمیں. ہماری نسلوں کو غلط بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو بیٹھ کے دشمنی نہیں کریٹ کرنی چاہیے, پرائیویٹ سکولز کو تسلیم کرنا چاہیے, اور بلا سود قرضے دینے کے لیے وہ کوئی حکمت عملی واضح کرنے چاہیے. اور اگر یہ اس طرح سے کریں گے تو ممکن ہے, چونکہ پیرنٹس نا ظاہر سارے لوگوں کا اتنا شعور نہیں ہوتا, تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے یہ سارے حکومتی پیسے دے دے, اب یعنی فیسیں بھی وہ دے دے, کوئی اس طرح کی چیز نکل آئے. ایک ہوتا ہے نا مطلب بندے کو تھوڑا وہ مل جاتا ہے, تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹیں بھی اتنے پیسے نہیں دے سکتی, لیکن اس طرح سے جو ہے اس چیز سے ہم نکل سکتے ہیں. اور یہاں جو ہمارا رول ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے پرائیویٹ اسکول ہوں وہ جاری ہیں, ہمارے کر سکتے ہیں ہم. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کمپیریزن کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اسکول پرائیویٹ اسکول یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ویسے کیوں ہم اپنی قوم کو لڑانے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں, کبھی مدرسوں کے ساتھ کبھی دوسروں کے ساتھ. تیسرا جو اہم بات ہے, حفظ کی کلاسز کو کسی طرح کوئی, تاکہ وہ ہفتے میں چاہے 1 دن 2 دن, چونکہ حافظ بچے جو ہیں ان کو مسلسل ایک پروسیس میں رہنا پڑتا ہے, وہ بہت بڑا نقصان ہے. وہ چاہے مدرسے میں ہوں یا سکولز کے اندر ہوں, اس کے لیے کوئی حکومت جو ہے وہ واضح کرے. تو باقی تو ہم رول نہیں خلاف ورزی کریں گے, یہ ڈن ہے. مثلا میں کر ہی نہیں سکتا, مجھے سوٹ ہی نہیں کرتا کہ میں زبردستی, مجھے پیرنٹس فون کرتے ہیں پلیز کسی طرح, وہ لوگ ٹیوشن ڈھونڈتے ہیں ہاں کہ کسی طرح جا کے ہمارے بچے, جو کہ گھر میں بچہ سو گیا ہے, تو اس کو نکلنے کے لیے کیوں آپ ایسے قوانین بناتے ہیں کہ لوگ ان کو بیچارہ جو پڑھا لکھا بنتا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یار میں بچے کو کیا کروں گھر میں اس طرح سے, تو ان کو مجبور کرنا ہے. اس لیے اس کو نئے طریقوں کے ساتھ دوبارہ سے ری وزٹ کریں, اور جو ہو گیا اس کو معافی تلافی کرتے ہیں, اور نئے سرے سے ہم جو ہے کوئی بنیاد رکھتے ہیں, اور مل جل کے انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے. اور ہم کوئی بھی قربانی اس ملک کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا گھر ہے, یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں پیسے عزیز نہیں ہیں, ملک عزیز ہے, ہمیں بچے عزیز ہیں.
یہ جو کہ واہ جی واہ لوگ اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے جی یہ ہمیں یہ بچہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ میرے ہاتھوں یہاں آئے وہ بیمار ہو، ہماری خواہش یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن چونکہ جب پورا لاک ڈاؤن کھل گیا اور یہ کیا کرونا تو والدین اگر مارکیٹ میں آئیں گے تو گھر بھی جائیں گے، تو یہ تو اس طرح سے نہیں. لیکن اسکولوں کو ایجوکیشن مینیج کرنے کے لیے تھوڑا سا آسان کیا جائے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ ایس او پیز کی بنیاد پہ اس کو آگے لے کے چلیں. ان کے دروازوں کو بالکل تالا لگانا یہ پہلی دفعہ اس گورنمنٹ میں ہوا ہے. پہلے بھی کوئی ہمارے ساتھ پچھلے 3-4 سالوں سے 25 سالوں سے میں کام کر رہا ہوں. پچھلے 5 سالوں سے جو سٹریس یہاں کریٹ ہوا ہے نا جو پرائیویٹ سیکٹر میں، مثلا سردیوں میں باہر دھوپ لگی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ ہم 9 بجے سے اسکول کھول لیں نا، 8-9 کھولیں، 9 بجے سے 1 بجے تک کھول کے بچے کو ہم کر سکتے تھے. آیا جی بندہ کوئی وہی آفیسر سے ایجوکیشن کے آ کے تالا لگاتے ہیں اور FIR کی بھی ہمیں دھمکی ملتی ہے چھٹیوں میں. میں کہتا ہوں یہی ہیڈ ماسٹر کا کام ہوتا تھا ہمارے زمانے میں. ہیڈ ماسٹر صاحب چاہیں تو چھٹیوں میں بھی کچھ گھنٹوں کے لیے اسکول لگا لیتے تھے. پتہ نہیں چیزیں کیسے جو ہے ماڈرنائز ہو رہی ہیں. اسی طرح گرمیوں میں کہ اگر آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، پنکھا موجود ہے، آپ کے پاس بجلی کا انتظام موجود ہے اور آپ کے پاس گاڑی اللہ نے دی ہوئی ہے، تو آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ آپ کوئی گورنمنٹ آئی نہیں اس بچے کو اور اس کے اسکول کو ہم بند کریں گے. بالکل یہ چیزیں ختم کریں یہ پلیز. مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسکول کے اداروں کو دینی چاہیے، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، اور تاکہ لوگ جو ہے نا، اور وہ غیر ضروری جو ہے قوانین جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں بنانے چاہیے. یہ بعد میں بوجھ ہوتا ہے اور یہ بوجھ نسلیں اتارتی رہتی ہیں، تو اب پتہ نہیں کب سیکھیں گے یہ. بالکل. اور یہ دنیا کے ساتھ میں جب ہم بیٹھ کے میچ کرتے ہیں، ہر چیز دنیا میں جیتے ہیں ہم. آج کو کون سا آپ کے عزیز انگلینڈ میں ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ یہ تو کوئی بیرونی دنیا میں پڑھے لکھے لوگ وہ جب قوانین دیکھتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں یار کہ پاکستان کے اندر نا قانون کے اوپر قانون بنتا جا رہا ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. اور ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی اور انشاءاللہ مل جل کے آگے بڑھیں گے اور سوسائٹی کی رہنمائی کریں گے. اداروں کا کام رہنمائی کرتا ہوں، میں رہنمائی کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. اور میں بالکل یہ چاہتا ہوں کہ SOPs کے اوپر عمل ہو، گورنمنٹ کے ساتھ تعاون ہو جائز طریقوں پہ، لیکن جو ہے بےزتی کروا کے نہیں، عزت کے ساتھ. پیرنٹس کو بھی عزت کے ساتھ. ان اسکولوں کی ضرورت پیرنٹس کو پڑے گی. ہمارا ان کے ساتھ کوئی 2 مہینے کا یا کرونے کا رشتہ تو نہیں ہے. یہ انشاءاللہ جو 6-6 سال کا رشتہ ہے. اور میں نے کبھی 2-3 ماہ والے پیرنٹس کو بھی نا، مطلب 2-3 ماہ کی بقایا جات ہوتے ہیں، ہم بچے کو کھڑا نہیں کرتے. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچہ کل مجھے ملے گا نا میٹرک کے بعد، تو دیکھے گا یار یہ بندہ جو ہے نا. اور یہ آج سے نہیں، آپ ہسٹری اٹھائیں، میرے تو تمام اسٹوڈنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس میں لاس بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے سب کو مل جل کے. بالکل. اور اینڈ پہ ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو اختیارات دیے جائیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا اور یہ ویلیوبل ڈسکشن جو ہے وہ تمام لوگوں کو بہت فائدہ دے گی. اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں اتنی سچی اور کھری باتیں کرنے کی ہمت دے اور ایسا یقین دے جیسا آپ یقین رکھتے ہیں اپنے رب تعالیٰ پہ. اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اس وبا سے جو ہے وہ جلدی ہم باہر نکلیں اور اپنی روٹین کی طرف واپس آئیں اور اپنے بچوں کو ایجوکیشنل لاس سے بچائیں. اور اس انٹرویو سے کیا آپ نے سیکھا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.